अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद अमीन एडवोकेट। नाजरीन, प्रोग्राम रूबरू में आज हमारे मेहमान पीपल्स पार्टी ज़िला गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी अरशाद अहमद संधू हैं। नाजरीन, पीपल्स पार्टी में नौजवान क़यादत में संधू साहब का एक अपना मकाम है और एक अपनी पहचान है। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स में से किसी बंदे का किसी ओहदे तक पहुंचना शायद दूसरी पार्टियों में इतना आसान नहीं जितना कि पीपल्स पार्टी में है। अरशादुल्लाह संधू ने अपनी मेहनत से और अपनी कोशिश से और पीपल पार्टी से वफादारी के नतीजे में ये बहुत जल्द मंजिल तय की और जनरल सेक्रेटरी बने हैं। आइए नाजरीन, संधू साहब से गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में आने का शुक्रिया जनाब संधू साहब, आपको स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की बात हम इस सवाल से शुरू करते हैं कि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा है, तो आप क्या समझते हैं कि पीडीएम के और पीटीआई के जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है इसमें किस हद तक कामयाबी के इम्कानात हैं? जी शुक्रिया मैं अमीन साहब, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। तो सर, जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है उसमें तो 1% भी इनके फाइनल नहीं होंगे, क्योंकि ना पीडीएम चाहती है और ना ही पीटीआई चाहती है। पीडीएम का एक ही मौक़िफ़ है कि जब असम्बली की मुद्दत पूरी होगी तो इलेक्शन होंगे, जबकि पीटीआई चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो। इसलिए दोनों जमातों का अपना अपना जो मौक़िफ़ है, इस पे मुज़ाकरात की कामयाबी होती नज़र नहीं आ रही। अगर 8 अक्टूबर तक ही इलेक्शन में जाना है तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को इसमें क्या नुकसान है कि वो चाहते हैं कि 8 अक्टूबर से पहले हो, या पीडीएम को इसमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? क्या वो ये समझते हैं, पीडीएम ये समझती है कि अगर सितंबर में चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाते हैं, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी रिटायर्ड हो जाते हैं, तो क्या वो उनके लिए मुस्बत इक़दाम होगा और इस वजह से वो 8 अक्टूबर तक ले जाना चाहते हैं? या आपके ख्याल में क्यों ज़रूरी है कि 8 अक्टूबर को ही हो? एक तो मैं थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं, जो आप कह रहे हैं, आपका सवाल है कि क्यों जाना चाहते हैं और पीटीआई क्यों चाहती है कि पहले हो जाए। पीडीएम जाना नहीं चाहती। असम्बलियों की जो आईनी मुद्दत है उसके मुताबिक इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में बनते हैं। तो जो असम्बलियों में इस वक्त तो पाकिस्तान की टॉप जो बड़ी सियासी जमातें हैं, सब इस पर मुतफिक है कि जब कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो तो जिस तरह पाकिस्तान में पहले एक ही दिन चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं, उसी तरह मुद्दत पूरी होने पर इलेक्शन हों। लेकिन उसमें ये भी तो है कि आप जानते हैं कि तकरीबन 78 सीटें थी पीटीआई की जो उन्होंने रिज़ाइन किए हुए हैं। जहाँ ये ज़रूरी है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो, पूरा टाइम के मुताबिक जो टाइम बनता है, तो वहाँ पे फिर वो ज़मीनी इलेक्शन भी होने चाहिए थे। जो 78 सीटें हैं जिसमें से पीटीआई ने रिज़ाइन किया हुआ है, उस पर भी इलेक्शन नहीं करवाए जाए। नहीं, गवर्नमेंट तो इलेक्शन करवा रही है ना, इलेक्शन हुए भी हैं, यानी कि 10 सीटों पे भी हुए हैं, 18 सीटों पे हुए हैं। लेकिन बात किस्म दी है कि तमाम सीटों पर एक अकेला आदमी खड़ा हो जाता है, इमरान खान। इमरान खान पहले भी 10 सीटों पे खड़ा हो लेकिन गया। इसमें आइन इजाज़त देता है, या तो फिर आइन में अमेंडमेंट की जाए, क्योंकि आइन तो हमने बात तो आइन की करनी है। आइन जरूर इजाजत देता है, लेकिन देखे ना कि वो एक आम आदमी नहीं है, वो एक पार्टी का हेड है, सरबराह है, सबक वजीर आजम है। उसे तो चाहिए ना कम अज कम वो सिंसियर हो मुल्क के साथ। जिस तरह हमारे मुल्क में माली क्राइसिस हैं, मुशत हमारी काफ़ी नीचे चली गई है। इन हालात में बार बार इलेक्शन कराना, बार बार इलेक्शन कराना मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन आप ये समझते हैं कि मैं इससे इतफाक़ करता हूँ इस बात से कि सियासी इस्तेकाम के साथ ही मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जैसा आप खुद फरमा रहे हैं, तो इलेक्शन के साथ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो भी पार्टी आए उसको इक़्तिदार की मुंतकिल हो जाती है। इसमें IMF है या दूसरे दोस्त ममालिक हैं जिनसे हमारा लेन देन है, वो उस स्टेबल गवर्नमेंट के साथ मुआहदे नहीं करेंगे। वो एक डगर पे मुल्क चल पड़ेगा। क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि कंटेनर्स जो हैं वो मुद्दत से खड़े हैं, डॉलर हमारे पास नहीं है, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब है। अगर मैं भी इस हक़ में हूँ कि सूबाई और कौमी इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, तो चूँकि सूबाई गवर्नमेंट डिज़ॉल्व हुई, फिर 90 डेज़ भी गुजर गए हैं, वो अब तो उसका भी टाइम पूरा हो चुका है जो केयर टेकर थे। अब अगर हम मुल्क के बेहतरीन मुफाद में, क्या ऐसा बेहतर नहीं है कि 8 अक्टूबर से
پہلے بھی ہو جائیں اور 14 مئی سے آگے بھی چلے جائیں، جولائی میں ہو جائیں، اگست میں بھی ہو جائیں، اور سارے ملک اکٹھے ہو جائیں تاکہ یہ جو کرائسس ہے اس سے باہر نکلا جائے؟ نہیں، گورنمنٹ کا تو ایک ہی موقف ہے کہ گورنمنٹ آگے نہیں جانا چاہتی. گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جب مدت پوری ہوگی ہم الیکشن کروا دیں گے. اس میں پیپلز پارٹی کا اپنا کیا موقف ہے؟ آصف علی زرداری جو ہیں وہ تو الیکشن کے حق میں ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی تو ہر لمحے، ہر دفعہ، ہر موقع پر تیار ہے الیکشن کے لیے. جی جی اب بھی دیکھ لیں کہ جس طرح پی ٹی آئی نے یعنی کہ اپنی لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پورے پنجاب میں ٹکٹیں جاری کی ہیں. ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن جو حکومت میں موجود جماعتیں ہیں جن کا اتحاد ہے، ان کا ایک متفقہ موقف ہے کہ جب مدت پوری ہوگی تو پھر ہم الیکشن کروا دیں گے. ہم کسی ایک ذات کے لیے، کسی ایک ہی خواہش کے لیے وقت سے پہلے الیکشن کیوں کرائیں؟ حالانکہ کئی سوچیں آ رہی ہیں کہ الیکشن کو اس سے بھی آگے لے جائیں، ملک کا حالات بہتر ہو جائیں. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہم اگر پہلے نہیں تو الیکشن کو آگے بھی نہیں جانے دیں گے. جو وقت مقررہ ہے اس پر الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے. اس میں پبلکلی جو بہت زیادہ ریومرز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ایک چیز یہ بھی آڑے آ رہی ہے کہ نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ یا تو عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے یا پھر نواز شریف کو بھی کلیئر کیا جائے، جو اس کی نااہلی ہے اسے بھی ختم کیا جائے، اسے بھی پاکستان آ کر الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. اور اس سلسلے میں وہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیز رکاوٹ ہے الیکشن میں؟ یہ ان کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی کوئی خواہش نہیں، کیونکہ جس ملک میں اس کے کیس ہے، پروسیس چل رہا ہے عدالتوں میں، اگر عدالتیں اسے نہل کریں گی تو وہ نہل ہو جائے گا. کسی کی خواہش پر انہیں نہ اس نے عمران خان نے نہل ہونا ہے، نہ کسی کی خواہش پہ نواز شریف نے کوئی کہ پاکستان آنا ہے، وہ پاکستان آئے اور پاکستان میں الیکشن لڑے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، ملک کی مضبوطی کے لیے، قانون کی مضبوطی کے لیے جدوجہد کی ہے. جب نواز شریف پر ایک پابندی تھی کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی کا تو وجود بھی نہیں تھا، پیپلز پارٹی تھی اور نون تھی، تو محترمہ بینظیر بھٹو نے اس وقت بھی کہ آئین سازی کر کے، قانون سازی میں کہ یہ دو دفعہ وزیر اعظم والی شرط وہ ختم کرائی کہ جمہوری ملک ہے، جمہوریت میں جس کو عوام چاہے، جس کو ووٹ ملے اس کا حق ہے وہ حکومت کرے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ایسی کبھی بھی خواہش نہیں کی کہ کوئی نہل ہو یا اہل ہو. ان کے لیے تو اوپن میدان ہے کہ میدان میں جو آئیں جسے عوام مانے وہ ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کبھی اس قدر مقبولیت ہوا کرتی تھی؟ یہ عام تاثر تھا، عام لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی کھمبے کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ الیکشن جیت جائے گا، اور ایسا ہوتا رہا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں وہ مقبولیت نہیں رہی جو کہ کبھی ہوا کرتی تھی، اور وہ ساری مقبولیت جو ہے اب وہ پی ٹی آئی کے حصے پہ آ گئی ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس ملک میں جو سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہوئے ہیں، جو سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جو سب سے بڑے مقبول لیڈر تھے اس کا نام شیخ ذوالفقار بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو تھی. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کی آپ اگر سیاسی ہسٹری دیکھ لیں تو واحد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اپنی کم عمری میں اقتدار میں آئی تھی. پوری دنیا میں کوئی ایسی جماعت اتنی جلدی نہیں کہ 3 نومبر 1967 کو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے، 77 کو کلین سویپ کر گئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھٹو صاحب تھے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے، لیڈر تھے، انہوں نے جو 80% اگنور طبقہ تھا ان کو ان کے گلے لگایا تھا. انہوں نے ہاری کی بات کی، کسان کی بات کی، مزدور کی بات کی. ان لوگوں کو بتایا کہ آپ جتنا ایک جاگیردار سرمایہ دار کی یہ ویلیو ہے، اہمیت ہے ووٹ کی، آپ کی بھی اتنی ہے. ان لوگوں نے بھٹو کو اپنا لیڈر مانا، بھٹو کے پیچھے لگے، اور پاکستان دنیا کی تاریخ میں 3 سالوں میں پاکستان یہ پیپلز پارٹی دنیا کی بہت بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی. اور آپ دیکھیں جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی ہے تو وہ بھی ایشیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. بدقسمتی جو آپ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ تھی سندھ کی. یہاں پر پاکستان میں بڑا صوبہ پنجاب ہے. پنجاب اور سندھ کی جو ایک نفرت کا بیج بویا گیا ہے، جو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھٹو صاحب کی شہادت سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت تک آپ دیکھ لیں، جو ایک پراپوگنڈا کیا گیا، اس کے بعد زرداری صاحب کے بارے میں کیا گیا ہے. وہ جو نئی نسل ہے، نوجوان یوتھ ہے، پڑھی لکھی آئی ہے، ان کے سامنے کہ پیپلز پارٹی کو کا جو چہرہ ہے نا وہ خراب کیا گیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جب مقبولیت میں کمی ہوئی ہے. لیکن آج بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آج بھی اگر پاکستان کی وفاقی جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن اس وقت تو پاپولیرٹی جو ہے نا وہ
آپ کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان کی ہے، اس وقت پیپلز پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک قدر مشترک یہ ہے کہ بھٹو کی پاپولیرٹی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اس وقت عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو اس وقت اس سے معاملات چل رہے ہیں جس طرح وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پبلک چاہتی ہے کہ کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹینڈ لے، اور یہی بھٹو نے کیا تھا، اس کی سزا بھی اسے بھی ملی تھی اور اسے بھی اسی سزا کے طور پہ ہی اس طرح کرش کیا جا رہا ہے۔ نہیں اسی ویکو کہ عمران خان یا پی ٹی ایم اسٹیبلشمنٹ اپنا پاپولر پارٹی نہیں کہہ سکتے، تھوڑا سا نا ہم حالات پہ نہیں جاتے۔ آج بھی پاکستان کے ایک صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، آج بھی سینٹ میں جو اکثریتی پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ موجودہ گورنمنٹ کے 18 کے بعد 2 الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، ایک کشمیر کا الیکشن ہوا ہے، ایک گلگت بلتستان کا ہوا ہے۔ آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ کشمیر میں بھی دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے، گلگت بلتستان میں بھی دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے۔ لیکن یہ جو پچھلا الیکشن تھا، جو اسمبلی موجودہ چل رہی ہے جس میں پی ٹی آئی نے ریزائن کی ہیں، اس قومی اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ تھی، پنجاب اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کی سیٹیں پیپلز پارٹی سے زیادہ تھی۔ اس تناظر میں بھی اور موجودہ جو عمران خان کے جلسے ہوتے ہیں یا اس کی کال ہوتی ہے اور لوگ باہر آتے ہیں، وہ پاپولیرٹی اب میں نہ پیپلز پارٹی میں دیکھ رہا ہوں نہ وہ نون لیگ میں دیکھ رہا ہوں۔ سر اگر آج بھی کہ غیر جانبدار الیکشن ہوئے، سیاسی جماعتوں کو آزادی کے نال الیکشن لڑن دیتا جاوے تے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی سب تو بڑی جماعت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ آزادانہ نہیں ہوں گے؟ یہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے آزادانہ ہو، جس طرح 18 کا الیکشن آپ نے دیکھو جو آج کل ایشو بنا، جو یہ اپنا عمران صاحب بھی جس بلاول صاحب اپنا باجوہ صاحب کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا باپ ہے، اور اسی باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے سے سپورٹ نہیں کی، میری حکومت ختم ہو گئی ہے۔ جنرل فیض مہید کا جو رول ہے، جو ایجنسیوں نے رول ادا کیا ہے پاکستان 18 کے الیکشن میں، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن یہ بات تو نا میں نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم معزول ہوا ہے، برطرف ہوا ہے، یا اس نے اپنا ٹینیور خدا نخواستہ اگر پورا کیا ہے، نہ سوائے بھٹو کے مجھے کوئی نظر نہیں آتا، سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ جی اصل اقتدار تو ہمیں دیا ہی نہیں گیا، تمام اختیارات تو اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی تھی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی سلسلہ وہی نظام چلا آ رہا ہے، اور جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے کہ آزاد منصفانہ الیکشن ہو۔ اگر واقعی آزاد منصفانہ الیکشن ہو تو پھر جو لوگ منتخب ہوتے ہیں انہیں بھی پھر آزاد ہونا چاہیے فیصلے کرنے میں۔ گورنمنٹ جو ہے، جو پبلک کی گورنمنٹ ہے، عوامی حکومت ہے، اسے ہی تمام فیصلے کرنے چاہیے، وہ غلط کرے یا صحیح کرے۔ جی اللہ کرے جس طرح کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ کہہ رہی ہے کہ اسی ہم جڑا غیر سیاسی ہو گئے ہیں، سارا سیاست نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو باجوہ صاحب بھی کہتے رہے ہیں۔ نہیں باجوہ صاحب نے لاسٹ کیا ہے نا، جدو انہوں نے کہا کہ جدو میرے جڑی کہ وہ اپنے سمجھ لو کہ عملاں دی انہوں نے کہا جی مینوں معافی دیتی جائے نہیں کہ میں ان کی سزا بھگت کے میں کو غلطی ہوئی ہے تے میں ہن اپنے آپ انہوں نے کہا کہ میں ہن اپنے آپ علیحدہ کر لیا ہے۔ اسی سمجھتے ہیں کہ جڑی ہوم اسٹیبلشمنٹ وہ کہہ رہی ہے کہ اسی سارا سیاست نال کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ عمران خان نے انہوں نے جانور بھی کیا ہے، بہت کچھ انہوں نے ایلیگیشن بھی لگائے نے کہ تسی میری سپورٹ کرو، کہ وہ تو مریم نواز بھی بہت کچھ کہتی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے۔ لیکن اسی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اگر اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ اسی چاہتے ہیں کہ ادارے جڑے نے اگر اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرن گے تو پاکستان بھی خوشحال ہوئے گا، تو پاکستان کی سیاسی نظام بھی مضبوط ہوئے گا، جمہوریت بھی مضبوط ہوئے گی۔ جنہوں نے عوام منتخب کر دی ہے انہوں نے موقع دینا چاہیے کہ وہ اگے ان کو اپنے آزادانہ فیصلے کریں۔ آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے خیال میں آپ کے جو لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں آصف علی زرداری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے تمام لیڈروں سے کون سی اس میں ایسی سب اچھی خوبی ہے جو آپ کو ذاتی طور پہ پسند ہے؟ دیکھیں جی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں، جب سے آصف علی زرداری صدر بنے 2008 کی گورنمنٹ میں پاکستان کے، تو واحد میں سمجھنا کہ پاکستان میں سیاستدان آصف علی زرداری صاحب ہیں جنہوں نے سیاسی طور پہ کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ ان کے جو بدترین دشمن تھے جنہوں نے انہیں 12 سال جیل میں رکھا، نون والے، پاکستان کے لیے، اس ملک کے بہتری کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا، اور سب سے جو ان کا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے بڑا کارنامہ ہے وہ ان کا تھا وہ 18ویں ترمیم 58 بھی کے جو صدر کا اختیار ختم کر دیا، بطور صدر اختیار کو واپس کیا۔ کوئی بھی صدر، کوئی بھی سربراہ جدو اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتا، یعنی کہ اپنی طاقت وہی سمجھے کہ اس ملک واسطے جدو کہ جڑا مرضی اپنا آرمی استعمال کرتی صدر ہوں گورنمنٹ ختم کر کے ایک ہل دے سن، بی اپنی زندگی کے مساقی جمہوریت کر گئی سی نواز شریف کے نال، تو وہ مساقی جمہوریت یہی سی
کہ جس طرح بھی لولی لنگڑی گورنمنٹ جس طریقے نال بھی گورنمنٹ جہی جنہوں گورنمنٹ ملے اقتدار چاہے انہوں 5 سال پورے کرنے چاہیے جا کے پاکستان کا سیاسی نظام اور جمہوری نظام مضبوط ہوئے. اصل زرداری اسی سمجھنے ہیں کہ اس گل کو اگے لے کے چلتے ہیں. انہوں 2008 کی گورنمنٹ بھی اگر پوری ہوئی تو اصل زرداری صاحب کی وجہ تو 13 سے 18 تک بھی پوری ہوئی تو زرداری صاحب بھی اور 18 تو جی 23 تک جا رہی ہے یہ بھی زرداری صاحب نے کہ مین جڑا رول ہے. اج بھی اسی نے کہ اپنے دشمن کے نال ہاتھ ملایا ہوئے صرف جمہوریت کی مضبوطی واسطے سیاسی نظام کی بہتری واسطے. سندھو صاحب پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. آپ PP59 سے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. سمارٹ ٹی وی میں محمد امین ایڈوکیٹ. شکریہ.